बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। सूरह कहफ की तफसीर दिलचस्प, खूबसूरत और सबक आमूज वाक़यात के साथ इस्लामी वाक़यात उर्दू ज़बान में पार्ट नंबर 2। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम उनको ये बात बताना भूल गए और याद उस वक्त आया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे चलकर जब नाश्ता मांगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यही अलामत बताई गई थी कि जिस जगह पर मछली गुम हो गई है वहाँ पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी। इसलिए हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने तो डरते डरते ये वाक़या जिक्र किया था, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसे सुनकर खुश हुए कि मंजिल मकसूद का पता चल गया। सही बुखारी की हदीस के मुताबिक ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस चट्टान के पास वापस पहुंचे और उनको जिस खुसूसी इल्म के सिखाने का जिक्र फरमाया गया है, इससे मुराद तकवीनियात का इल्म है, जिसकी तशरीह इसके आगे आखिर में आ रही है। सही बुखारी की हदीस में है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये भी कहा था कि अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसा इल्म दिया है जो आपके पास नहीं, यानी तकवीनियात का इल्म, और आपको एक ऐसा इल्म दिया है जो मेरे पास नहीं, यानी शरीयत का इल्म। सही बुखारी की रिवायत में आता है कि उन्होंने कश्ती का एक तख्ता निकाल कर उसमें सुराख कर दिया। एक हदीस में है कि वो लड़का दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। मतलब ये है कि बस्ती वालों ने मेहमान नवाजी से तो इनकार कर दिया था, लेकिन इस दीवार की मरम्मत पर इनसे जायज़ उजरत वसूल की जा सकती थी, जिससे हमारे खाने का भी इंतज़ाम हो सकता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलवाने और ये वाक़या दिखाने का असल मकसद एक आम हकीकत का मुशाहिदा कराना था, और इसी हकीकत को वाज़ह करने के लिए कुरान मजीद ने ये वाक़या हमारे लिए बयान फरमाया है। इस्लामी शरीयत की रूह से किसी के लिए ये बिल्कुल जायज़ नहीं कि वो किसी दूसरे की मलकियत में इसकी इजाज़त के बगैर कोई तसर्रुफ़ करे। खास तौर पर इसकी तो हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती जिसकी मालकियत को कोई नुकसान पहुँचा दे, चाहे वो नुकसान खुद मालिक के फ़ायदे की नीयत से पहुँचाया गया हो। लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती वालों की इजाज़त के बगैर इसका तख्ता निकाल दिया। इसी तरह किसी बेगुनाह को कत्ल करना शरीयत में इंतहाई संगीन जुर्म है। ख़ास तौर पर किसी नाबालिग लड़के को कत्ल करना तो हालत जंग में भी जायज़ नहीं है। यहाँ तक कि अगर ये मालूम हो कि ये लड़का बड़ा होकर कोई फसाद मचाएगा, तब भी उस वक्त तक उसे कत्ल करने का कोई जवाब नहीं बनता। इसके बावजूद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने लड़के को कत्ल कर दिया, क्योंकि ये दोनों बातें शरीयत में नाजायज़ थी। मूसा अलैहिस्सलाम इन पर खामोश नहीं रह सके। सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने शरीयत के बिल्कुल खिलाफ ये काम कैसे किए। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले तो समझना ज़रूरी है कि इस कायनात में जितने भी वाक़यात होते हैं, चाहे वो हमारी नज़र में अच्छे मालूम होते हों या बुरे, इसका ताल्लुक एक ऐसे जहां से है जो हमारी आंखों से पोशीदा है। इस्तिलाहात में आलम तकवीन कहा जाता है और बराह रास्त अल्लाह ताला की हिकमत और इसके तकवीनी अहकाम के ज़रिए कंट्रोल हो रहा है। किसी शख्स को इतने अरसे तक जिंदा रहना और कब इसकी मौत वाक़या होगी, और वो कितने अरसे तक सेहतमंद रहेगा और कब बीमार हो जाएगा, और उसे कौन सा रोज़गार नसीब होगा, और इसके ज़रिए वो कितनी रोज़ी कमा सकेगा, इस किस्म के सारे मामलात अल्लाह ताला बराह रास्त तय फरमाते हैं, और इन फैसलों को नाफिज करने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ कारिंदे मुकर्रर फरमा रखे हैं जो हमारी निगाहों से पोशीदा रहकर अल्लाह ताला के इन तकवीनी अहकाम की तकमील करते हैं। मसलन अल्लाह ताला ने जब ये तय फरमा लिया कि फ़लाँ शख्स की मौत का वक्त आ गया है, तो अल्लाह ताला की तरफ से ये मौत का फरिश्ता इस शख्स की रूह कब्ज़ करने के लिए पहुंच जाता है। जब वो अल्लाह ताला की तकवीनी हुक्म की तामील में किसी की मौत वाक़या कर रहा होता है, तो वो किसी जुर्म का अर्तकाब नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील करता है। किसी इंसान को ये हक नहीं पहुँचता कि वो किसी दूसरे की जान ले, लेकिन जिस फरिश्ते को अल्लाह ताला ने इसी काम पर मुकर्रर फरमाया है, उसके लिए ये कोई जुर्म नहीं। अल्लाह ताला के तकवीनी अहकाम को नाफिज करने के लिए आम तौर पर फरिश्ते मुकर्रर होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जिसको चाहे ये फरीज़ा सौंप सकते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अगरचा इंसान थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको फरिश्तों की तरह आलम तकवीन का पैगम्बर बना दिया था। उन्होंने जो कुछ किया अल्लाह ताला की तकवीनी हुक्म के ज़रिए किया, लिहाजा जिस तरह मौत के फरिश्ते पर यह एतराज़ नहीं किया जा सकता कि इसने एक बेगुनाह की जान लेकर गुनाह का अर्तकाब किया है, कि इसने एक बेगुनाह की जान लेकर गुनाह का अर्तकाब किया है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से इस बात के लिए मामूर था। इसी तरह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी इस कश्ती को ऐब लगाने और इस लड़के को कत्ल करने पर अल्लाह ताला की तरफ से तकवीनी तौर पर मामूर थे, इसलिए इनका ये अमल कोई जुर्म नहीं था। हम लोग दुनिया में रहते हुए शरीयत के अहकाम के पाबंद हैं, और हमें आलम तकवीन का ना इल्म अता किया गया है, ना इस आलम से मुतल्लिक हमें कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन्हीं अहकाम
کے تابع ہیں، جو اس جیتی جاگتی زندگی میں ہمیں آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کسی جیتی جاگتی دنیا کے پیغمبر تھے اور جو شریعت ان کو دی گئی تھی اس کے پابند تھے، اس لیے وہ حضرت خضر علیہ السلام کی ان باتوں پر خاموش رہے اور نہ آئندہ ان کے ساتھ چل سکے۔ ان 3 واقعات کے بعد وہ سمجھ گئے انصاف کا دائرہ کار میرے دائرہ کار سے بالکل الگ ہے اور میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ البتہ اس طرح ہی انہیں یہ حقیقت کھلی آنکھوں دکھائی گئی کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی لامحدود حکمت کا فرما ہے۔ اگر ہمیں کسی واقعے کی وجہ سے سمجھ نہ آئے تو اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کسی اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جس عالم تکوین میں اس کی حکمت واضح ہو سکتی ہے وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں بہت سے مناظر ایسے نظر آتے ہیں جن پر ہمارا دل دکھتا ہے۔ بہت سے انسانوں کی مظلومیت کو دیکھ کر ہمیں بعض اوقات دل میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے عالم تکوین کی ایک جھلک دکھا کر ایک مومن کے لیے ایسے شکوک و شبہات کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ البتہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عالم تکوین اور اس کے کارندے ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی اس طرح پوشیدہ تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عالم تکوین کی ایک جھلک دکھانے کے لیے وحی کے ذریعے ان کا پتہ بتایا گیا تھا۔ اب جب کہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ یقینی طور پر تکوین کے کسی کارندے تک رسائی حاصل کر سکے، اور نہ ہی نظر آنے والی دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ تکوین کا کارندہ ہے اور اسے تکوینی اختیارات حاصل ہیں۔ لہذا جن لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کی بنیاد پر شریعت کی ظاہری احکام کی خلاف ورزی کو جائز قرار دینے کی کوشش کی ہے، انہوں نے سراسر گمراہی پھیلائی ہے۔ مثلاً بعض نام نہاد درویشوں کا توصیف وغیرہ کے نام لے کر یہ کہنا شریعت کے احکام ظاہر ہیں لوگوں کے لیے ہے اور ہم ان سے مستثنیٰ ہیں، پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ آج کسی کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے وہ شریعت کے احکام سے مستثنیٰ ہو سکے۔ اس صورت کے تعارف میں گزر چکا ہے کہ مشرکین نے حضور سرور کائنات دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ یہاں تک کہ اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، قرآن مجید نے بتایا ہے کہ اس شخص کا نام ذوالقرنین تھا۔ ذوالقرنین کے لفظی معنی ہے 2 سینگوں والا۔ یہ کسی نامعلوم وجہ سے ایک بادشاہ کا لقب تھا۔ قرآن مجید نے اس بادشاہ کی تفصیلات نہیں بتائی کہ وہ کون تھا اور کس زمانے میں تھا۔ البتہ ہمارے زمانے کے بیشتر محققین کا رجحان یہ ہے کہ وہ ایران کا بادشاہ تھا جس نے بنی اسرائیل کو بابل کی جلا وطنی سے نجات دلا کر انہیں دوبارہ فلسطین میں آباد کیا تھا۔ قرآن مجید نے بتایا کہ انہوں نے 3 لمبے سفر کیے تھے، پہلا دنیا کی انتہائی مغربی آبادی تک، دوسرا انتہائی مشرقی آبادی تک اور تیسرا انتہائی شمالی علاقے تک۔ یہاں انہوں نے یاماجوج ماجوج کی وحشیانہ حملوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک دیوار تعمیر کی تھی۔ یہ ان کے پہلے سفر کا ذکر ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جس وقت مغرب میں دنیا کی جو آخری آبادی تھی ذوالقرنین وہاں تک پہنچے، وہ ایسی ایک جگہ تھی جس کے بعد کوئی اور آبادی نہیں تھی اور حد نظر تک سمندر پھیلا ہوا تھا اور سمندر کی شکل بھی ایک سیاہ رنگ کی دلدل جیسی تھی، اور شام کے وقت جب سورج غروب ہوتا تو وہ دیکھنے والے کو ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک دلدل نما چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ اس علاقے میں کافر لوگ آباد تھے اور حضرت ذوالقرنین نے اسے فتح کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو دوسرے فاتحوں کی طرح تم بھی ان لوگوں کو قتل عام کر کے تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہو، اگر تم چاہو تو ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر سکتے ہو۔ دوسری صورت کو اچھا رویہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ یہ صورت بہتر ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں یہ بات یقینی نہیں ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں۔ اگر وہ پیغمبر تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان سے براہ راست وحی کے ذریعے فرمائی ہوگی، اور اگر وہ پیغمبر نہیں تھے تو ان کو اس زمانے کے کسی پیغمبر کے ذریعے یہ بات پہنچائی گئی ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وحی کے بجائے الہام کے ذریعے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی ہوگی۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ذوالقرنین کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ میں انہیں راہ راست پر لانے کی دعوت دوں گا، اور جو لوگ اس دعوت کو قبول نہ کر کے ظلم کا ارتکاب کریں گے انہیں میں ضرور سزا دوں گا۔ جو لوگ دعوت قبول کر کے ایمان اور عمل صالح اختیار کر لیں گے ان کے ساتھ میں آسانی کا معاملہ کروں گا۔ یہ ذوالقرنین کے دوسرے سفر کا ذکر ہے۔ اس سفر میں وہ دنیا کی انتہائی مشرقی آبادی تک جا پہنچتے تھے۔ یہاں تک کچھ غیر متمدن لوگ رہتے تھے۔ ان میں مکان بنانے اور چھتیں ڈالنے کا دستور نہیں تھا۔ سب کھلے میدان میں رہتے تھے، اس لیے دھوپ سے بچاؤ کے لیے کوئی آؤٹ نہیں تھی، بلکہ سورج کی کرنیں ان پر براہ راست پڑتی تھی۔ یہ ذوالقرنین کا تیسرا سفر ہے۔ قرآن مجید نے اس سفر کی سمت متعین نہیں فرمائی، لیکن بیشتر
مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ سفر شمال میں دنیا کی انتہائی آبادی کی طرف ہوا تھا۔ یہاں کے لوگوں کی زبان بالکل مختلف تھی اور شاید حلیہ بھی ایسا ہو کہ ان میں سمجھ کے آثار نہ آتے ہوں، اور آگے ان سے جو گفتگو ہوئی تھی وہ یا تو کسی ترجمان کے ذریعے ہوئی ہوگی یا اشاروں سے۔ یاجوج ماجوج دو وحشی قبیلے تھے جو ان پہاڑوں کے پیچھے رہتے تھے، اور تھوڑے تھوڑے وقفوں سے وہ پہاڑوں کے درمیان درے میں سے اس علاقے میں آ کر قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیتے تھے۔ علاقے کے لوگ ان سے پریشان تھے، اس لیے انہوں نے ذوالقرنین کو دیکھا کہ وہ بڑے وسائل کے مالک، تو ان سے درخواست کی کہ پہاڑوں کے درمیان جو درہ ہے اسے ایک دیوار بنا کر بند کر دے، جہاں کہ یاجوج ماجوج کا راستہ بند ہو جائے اور وہ یہاں آ کر فساد نہ پھیلا سکے۔ اس کام کے لیے انہوں نے کچھ مال کی بھی پیشکش کی، لیکن حضرت ذوالقرنین نے کوئی معاوضہ لینے سے انکار کر دیا، البتہ یہ کہا کہ تم اپنی افرادی طاقت سے میری مدد کرو اور میں یہ دیوار بلا معاوضہ بنا دوں گا۔ ذوالقرنین نے پہلے لوہے کی بڑی چادریں پہاڑوں کے درمیان میں رکھ کر درے کو پاٹ دیا، پھر ان چادروں کو آگ سے گرم کر کے ان پر پگھلایا ہوا تانبا ڈالا تاکہ وہ چادروں کی درمیانی دروازوں میں جا کر بیٹھ جائے، اور اس طرح یہ دیوار نہایت مضبوط بن گئی۔ ذوالقرنین نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد دو حقیقتوں کو واضح کیا، ایک یہ کہ یہ سارا کارنامہ میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے اس کی توفیق ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ اگرچہ اس وقت یہ دیوار بہت مستحکم بن گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اسے توڑنا کوئی مشکل نہیں ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا یہ قائم رہے گی، اور جب وہ وقت آ جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹوٹنا مقرر کر رکھا ہے اور یہ ٹوٹ کر زمین کے برابر ہو جائے گی۔ اس طرح قرآن مجید سے یہ بات یقینی طور پر معلوم نہیں ہوتی کہ یہ دیوار قیامت تک قائم رہے گی بلکہ اس کا قیامت سے پہلے ٹوٹنا بھی ممکن ہے، چنانچہ بعض محققین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ دیوار روس کے علاقے داغستان میں دربند کے مقام پر بنائی گئی ہے اور اب وہ ٹوٹ چکی ہے۔ یاجوج ماجوج کے مختلف ریلے تاریخ کے مختلف زمانوں میں متمدن آبادیوں پر حملہ آور ہوتے رہے ہیں، اور پھر وہ ان متمدن علاقوں میں پہنچ کر خود کو متمدن ہوتے رہے، البتہ ان کا آخری ریلہ قیامت کے کچھ پہلے نکلے گا۔ اور آگے ذوالقرنین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے، اس سے مراد قیامت کا وعدہ ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ تو ابھی معلوم نہیں ہے کہ اس دیوار کے ٹوٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا وقت مقرر فرما رکھا ہے، لیکن ایک وعدہ واضح طور پر معلوم ہے کہ ایک وقت قیامت آنے والی ہے، اور جب وہ آئے گی تو ہر مضبوط سے مضبوط چیز بھی ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ ذوالقرنین نے اس پر قیامت کا جو حوالہ دیا ہے اس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے آگے قیامت کے کچھ حالات بیان فرمائے ہیں۔ اس سے مراد یاجوج ماجوج کا وہ ریلہ بھی ہو سکتا ہے جو قیامت کے قریب نکلے گا، اور مطلب یہ ہے کہ جب وہ قیامت کے قریب نکلیں گے تو ایک غیر منظم بھیڑ کی شکل میں نکلیں گے اور موجودوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ قیامت کے وقت عام لوگوں کی بدحواسی کا بیان ہو۔ قیامت کی ہولناک مناظر دیکھ کر لوگ بدحواسی میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ اس آیت کریمہ نے یہ بڑی حقیقت واضح فرمائی ہے کہ کسی عمل کے مقبول ہونے کے لیے صرف خلوص نیت کافی نہیں ہے بلکہ راستے کا سیدھا ہونا بھی ضروری ہے۔ بہت سے کافر خلوص کے ساتھ ایک کام کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ کام انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یا اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی طرف سے اس کام کی کوئی سند نہیں ہوتی، اس لیے وہ ساری محنت آکاٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات اور کمالات کا تذکرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کی کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان کو قلم بند بھی کیا جائے، بڑے بڑے سمندروں کو روشنائی بنا کر لکھا جائے تو سمندر کے سمندر خشک ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور کمالات کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔